कुरान। एक नॉन मुस्लिम है बेटा, वो कहता है यार मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी किताब बताओ, मुझे नहीं पता इन फिरकों का, कि मैं जिससे सही मुसलमान हो जाऊं। आप क्या रिकमेंड करेंगे उसको? कुरान मजीद खुद तो पढ़ी नहीं है, उसको रिकमेंड कर रहे हो खुद फिर। मेज़बान मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं चैनल नुक्ता नज़र। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पेशे के लिहाज से वो एक उस्ताद भी हैं, मारूफ माहिर तालीम भी हैं और एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वो मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद भी हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर आज का सेशन हमारा छोटी सी गुफ्तगू पर मुख्तसर है, तो आपसे मैं कुछ सवालात करने जा रहा हूँ जिसका मैं चाहता हूँ कि आप हमें मुख्तसर और बेहतरीन सा जवाब दें। सर पहला सवाल है हमारी तरफ से कि अहद अलस्त से क्या मुराद है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। अहद अलस्त जो है उसका दूसरा नाम है आलम अरवाह। जी सर। इंसान की जो ज़िंदगी है ना बेटा, वो 4 मराहल से गुजर के अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचती है। ठीक। सबसे पहले आलम अरवाह, जिसको आप अहद अलस्त कह रहे हैं, असल में ये आलम अरवाह है। दूसरा दौर आलम दुनिया है, जब वो दुनिया में इंसान आ जाता है। फिर तीसरा दौर है आलम बरज़ख, जब वो फौत होने के बाद कब्र की ज़िंदगी या जिन जिन के जो मज़ाहिब हैं जो जला दिए जाते हैं, वो जो क़यामत और ज़िंदगी के दरमियान जो वक्फ़ा है उसको कहते हैं आलम बरज़ख। और चौथा है आलम महशर। आपका सवाल है अहद अलस्त असल में क्या है और इसे कहाँ बयान किया गया है। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर सूरह एराफ आयत नंबर 172 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अलस्त बिरब्बिकुम कालू बला शाहिदना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अरवाहों को दुनिया में आने से पहले बेटा 2 मीटिंग्स अल्लाह ने की हैं। एक तो वो मीटिंग है जिसके अंदर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और सबको हुक्म दिया कि इसको सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। एक तो ये पूरी मीटिंग है, वो कुरान पाक में उसका जिक्र है। एक और मीटिंग भी कंडक्ट की थी अल्लाह ताला ने, तमाम अरवाहों को पैदा किया। तमाम अरवाहों से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक के आखिरी इंसान तक की अल्लाह ने तमाम रूहें बना दी। ठीक सर। उसके बाद सबसे अहद लिया, अलस्ता भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूं? कालू, तो सब ने मिलकर कहा, बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे पालनहार हैं, शाहिदना, और हम गवाही देते हैं। अब ये जो अहद है अल्लाह ने लिया, इसी बेस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी बच्चा दुनिया में पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। आगे उसके माँ बाप उसको यहूदी ईसाई या जो भी उसका मजहब बनाते हैं, क्योंकि वो आलम अरवाह में अल्लाह से अहद कर चुका है, तौहीद परस्त हो चुका है। उसने वादा किया कि मैं जब दुनिया में जाऊंगा तेरा ही नाम लूंगा, तेरी ही इबादत करूंगा, तुझे ही मालिक और खालिक मानूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा और नफा नुकसान का मालिक भी तुझे ही मानूंगा। तो ये इंसान का अल्लाह ताला ने वदीयत कर दिया जिस्म के अंदर। जैसे और बहुत सी जैसे बुराइयां, झूठ बोलता है इंसान, जना करता है, उसके अंदर गिल्टी जरूर फील होती है कि यार है तो गलत बात। ये अल्लाह ताला ने पैकेज दिया हुआ है। ऐसे ही जब वो अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक बना के पूजता है तो उसके अंदर गिल्टी होती है कि यार ये गाय है, ये चांद है, ये सूरज है, ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से जो मज़ाहिब हैं और उसके अंदर फिर वो जो ख्याल है ना, वो तहते शऊर के अंदर जो अल्लाह ने रख दिया, ये हमारे तहते शऊर के अंदर है, जो क़यामत के दिन जो है वो फिर ऐसे ही वाज़े हो जाएगा और उसको वो मीटिंग याद आ जाएगी और उस दिन उनके पास फिर कोई जवाब नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने दुनिया में आने से पहले गवाही ले ली थी कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही खालिक हूँ, और हम ये मान के आए हुए हैं। अब यहाँ पे आके अगर हम किसी और को खालिक और मालिक बनाते हैं तो ये हम जुल्म करते हैं, और शिर्क जो है बिलाशुबा जुल्म अजीम है। यानी सर जी हम सबसे, यानी अल्लाह ताला से आसमानों पर पहले ही वादा करके आए हैं, हम दुनिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर जाके आपकी इबादत करेंगे, आपको अपना खुदा मानेंगे, आप ही हमें रिज़्क देने वाले हैं, सब कुछ। तो इधर आके जो दुनिया में आके कोई काफिर हो जाता है, यहूदी हो जाता है, ईसाई हो जाता है, वो अपनी वजह से, शैतान के शर की वजह से, शैतान रगों में दौड़ता है। और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात अगर छुपानी होती तो कुरान में क्यों कहता है? जो भूल भी गए थे तो अल्लाह रिमाइंडर दे नहीं दिया कि भाई तुम तो मेरे साथ ये वादा करके आए हो, ये बात करके आए हो, अब तुम किधर जा रहे हो? फाइना तज़हबून, मुझे छोड़ के अब किधर जा रहे हो? आना फिर भी मेरे पास है, तो फिर उसकी जज़ा और सज़ा दूंगा।
ٹھیک سے جی. پھر دوسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم قسطوں پر کار خرید لی, موٹر سائیکل خرید لی, پلاٹ وغیرہ خرید لیے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نقد پیسے دیتے ہیں اس میں تو چلو ٹھیک ہے, جو ان کو پیکج ہمیں بتاتے ہیں ہم اسی پہ قیمت میں ان کو ادا کر کے وہ چیز اپنی لے لیتے ہیں. لیکن جب ہم ایک ساتھ یعنی قسط کرتے ہیں اس کی چیز کی, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ایک قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ کا پے کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو اوپر والی رقم ہم قیمت سے زیادہ ادا کرتے ہیں ہم خود, تو کیا وہ سود میں شمار ہوتی ہے؟ بیٹا یہ بڑا ویلڈ سوال ہے آج کل کے دور میں, آج کل کے وقت کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کا بتانا اور سمجھنا بھی بہت ضروری بات ہے, کیونکہ اس مسئلے کے دو مکتب فکر پیدا ہو چکے ہیں. یعنی علماء کرام دو اقسام کے ہیں, ایک کہتے ہیں یہ جائز ہے اور میجورٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جائز ہے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, جن میں ڈاکٹر اسرار بھی ہیں. پچھلے دنوں ابھی میں ان کا کلپ بھی دیکھ رہا تھا, تو ان کے نزدیک بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ بیٹا مجھ سے پوچھو تو میرے نزدیک بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اب جو اس کو جائز کہتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ پیسے کے اوپر ایکسٹرا پیسے لینا سود ہے. نبی کے دور میں بھی یہی تھا, لیکن یہ تو چیز ہے اور چیز پر پروفٹ ہم لے سکتے ہیں, اور غیر اخلاقی تو ہو سکتا ہے لیکن سود کے زمرے میں نہیں آ سکتا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو چالاکیاں ہیں نا یہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے. اصل میں ہے یہ وہی, کان ادھر سے پکڑ لے یا ادھر سے پکڑ لے. بات یہ ہے کہ یہ موبائل ہے, یہ مارکیٹ میں 5,000 کا ہے, میں کہتا ہوں میں نے اس کے 8,000 لینے ہیں, 2 مہینے بعد مجھے دے دینا. بعض تو ایسے ہیں کہ جو صرف نام کے طور پہ رکھ لیے جاتے ہیں, اس کو وہ دے دیتے ہیں کہ نام یہ ہے جی, چیز نہ لی نہ دی. یہ بینکس بھی ایسے کر رہے ہیں تاکہ اس کو ایک اسلامی بینک کا نام دے دیا جائے. ایک تو یہ ہے جو کہ ٹوٹلی غلط بات ہے. اصل میں سود کو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا کنڈیم کیوں کیا گیا. شرک بلا شبہ سب سے بڑا گناہ ہے, لیکن سود کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہ اس کے 70 درجے ہیں, اور ادنا درجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کر, سود کھانے والے کے لیے کہا گیا. اب اس کا مطلب یعنی اس کی سویئرنیس بتائی گئی ہے, اس کی مذمت کی گئی ہے, اس کو کنڈیم کیا گیا. کیوں کیا گیا ہے, یہ کیوں اتنی کبھی حرکت قرار دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود جو ہے اصل میں غریبوں کا استحصال پہ ہے. وہ جو غریب ہے, وہ جو محتاج ہے, اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اور اسلام اس کو سختی سے کنڈیم کرتا ہے. کیونکہ غریب امیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے, تو وہ غریب ہے, وہ محتاج ہے, اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ جو پیسے والا ہے وہ اس کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے. سود اس لیے حرام ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک چیز ہے, آپ اس کو اگر آپ نے اتنی نیکی کرنی ہے تو آپ اس کو اسی چیز میں دیں. آپ اس کو کیوں بڑھا کے پیش کر رہے ہیں؟ اور پھر اب تو یہ باقاعدہ انڈسٹری بن چکی ہے, باقاعدہ کاروبار ہے. آپ انسٹالمنٹ کی دکان پہ جائیں, اس کے کہیں گے یار میں نے نیٹ پیسے دینے ہیں اور میں نے لینے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم دیتے قسطوں میں, نیٹ ہم دیتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو چالاکیاں ہیں, یہ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ جائز ہے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے کہا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے, پھر کدھر جاؤ گے؟ اتنا بڑا رسک کر رہے ہو بھائی, کیوں اتنا رسک کھیل رہے ہو؟ اچھا یہ وہی تھوڑی سی میں مثال دوں گا آپ کو کہ یہ وہی بات ہوئی جیسے واقعہ سبت, اگر آپ نے سورہ بقرہ کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب ہفتے والے دن وہ دریا کے کنارے مچھلیاں بہت آ جاتی تھی. اب ہوا یہ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں دریا کے کنارے اتنی آ جاتی تھی, تو وہ انہوں نے دیکھا جو شر پسند لوگ تھے کہ یار باقی دنوں میں نہیں آتی, انہوں نے نالیاں بنا لی, حوض بنا لی. اب مچھلیاں جو ہیں وہ تیر کے آ جاتی حوضوں میں ان جو بنائے تھے, اور اتوار کو پکڑ لیتے. وہ کہتے اللہ نے ہفتے کو منع کیا, اتوار کو تو ہم پکڑ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور یہ اسی شک میں آ جاتی ہے. اچھا ایک اور مثال, اللہ کے رسول نے فرمایا اب قبریں پکی نہ کرو. جی سر, یہ منع کیا, بلکہ حضرت علی کو کہا کہ جا کے گرا کے آؤ جن کی پکی قبریں ہیں. اب ہم جو سیانے سمجھدار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, انہوں نے کیا کیا, وہ جو قبر کا حصہ ہے اس کو کچا رکھا, سائڈوں پہ پکی بنانی شروع کر دی, سلیب لگا کے پکی لگانی. دیکھو جی وہ تو کچی ہے. بھائی کچی رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کو سیو نہ رکھا جا سکے, کچھ دنوں میں سالوں میں جا کے وہ ختم برابر ہو جائے, اس کو کوئی بنا کے نہیں رکھنا کہ وہ, لیکن اس کو سمجھداری دیکھو جی وہ تو کیا. اللہ کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہے. تو یہ وہ مثالیں ہیں جو یہ آپ جو کہہ رہے ہو قسطوں والا کاروبار جو اتنا بڑھ چڑھ کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا.
اور نہیں تو جتنا بھی ہوگا اس کی گرد ضرور پڑے گی. ایسی ایسی چیزیں نکل آئیں گی کہ بندے کو سمجھ, یہ فتنے ہی تو ہیں جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. تو بہرحال بیٹا میرے نزدیک جو ہے قسطوں پر چیزیں لینا جائز بٹ سر اس میں ایک چیز ہے نا کہ اب جو بیچنے والا ہے وہ تو ظاہر بات ہے قصوروار ہے, وہ ایک کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن ایک بندہ جس کے اندر استطاعت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی یہ چیز خرید لوں گا یا اسے میں حاصل کر لوں گا, تو کیا یہ اس کے اندر یہ بھی قصوروار اندر آتا ہے؟ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ خرابی, وہ زیادہ تر چیزیں کس کے لیے لے رہا ہے؟ جہیز کے لیے لے رہا ہے. تو جہیز کیا جائز ہے؟ حرام ہے نا, جائز ہے. وہ چیزیں کیوں لے رہا ہے؟ کیا معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اس کے لیے جہاد کریں کہ یار نہیں میں نے اپنی بیٹی کو جو ہوتا ہے دے سکتا ہے سادگی کے ساتھ وہ کر لے, اور آگے بھی بندوں کو چاہیے. مجبوری کی بیس پر وہ کہتا ہے میں تو مجبور تھا, تو پھر وہ مجبور تھا جس نے سود کھایا وہ بھی بچ جائے گا, مجبور تھا جس نے شرک کر دیا وہ بھی بچ جائے گا. وہ کہتا ہے میں کیا کرتا, میں مجبور ہو گیا اور میرے سے زنا ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے, مشکل میں ہی تو جا کے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک سر. والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں جنہوں نے نیک عمل. بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے. اگر آپ یہ جواز کہیں کہ میں کیا کرتا, تو پھر ایسے ایسے اللہ کے پاس پھر اس دن بہت مثالیں آ جائیں گے جنہوں نے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کی, جنہوں نے کھڑے رہے, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اور بچوں کو ان کے اسلام کی دعوت کی پریشانیاں لینی پڑتی ہیں, ایسے معاشرے کے خلاف چلنا پڑتا. ٹھیک سر جی, اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ کچھ دن پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, پیر اجمل رضا قادری صاحب ایک بہت معروف شخصیت ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی, جب زمین بنائی دنیا کے اندر تو زمین کانپنے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے زمین کو اس کے اندر پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ زمین ٹھہر جائے, تو زمین ٹھہر گئی. وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان یہ سوال کیسے کھڑا کر سکتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے, کھڑا کرنے کے لیے, کانسٹنٹ کرنے کے لیے پہاڑ اندر کھڑے کر دیے, تو ہم قرآن کی مانیں گے یا سائنسدانوں کی مانیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور کوئی شک نہیں کہ پیر اجمل صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں اپنے مکتب فکر کے, اور وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی, اس کتاب کا نام ہے الفوز المبین. جی سر. تو اس کے اندر بلا شبہ انہوں نے بہت سی, تو ہمیں اس کا یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی انہوں نے مفہوم بتایا ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم بتا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم جب قرآن و حدیث آ رہے تو پھر ہم سائنسدانوں کی نہیں مانیں. بالکل ٹھیک بات ہے, ہمیں بھی قرآن کی ماننی ہے. جی سر. ہم بھی قرآن کی ہی مانیں گے, ہم بھی حدیث کی ہی مانیں گے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی عالم اس حدیث یا اس قرآن کا جو موقف اپنا لے رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہو؟ جی سر. یا تو ایک چیز واضح آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہر دور میں مفسرین رہے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی رائے رہی ہے. رائے کا احترام کرنا چاہیے بھی, لیکن بیٹا یہ یاد رکھو کہ ہر عالم اپنے دور کا اسیر رہا ہے, جو اس دور کے واقعات رہے ہیں وہ ان کے مطابق ہی فیصلے کرتے آیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب فیہ, کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ بیٹا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ضمنی باتیں ہوتی ہیں, چاند ستارے سورج یہ بنائے اور یہ گردش کر رہے ہیں, یہ ضمنی باتیں ہوتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کا خالق ہے, مالک ہے. اس نے, اس کا موضوع ہے توحید اور آخرت. چاند کیسے چل رہا ہے, سورج کیسے چل رہا ہے, اس کا انسان کی ہدایت سے تعلق نہیں ہے. یہ صرف اس لیے بتائے گئے ہیں, یہ ضمنی باتیں ہیں, ان کے اوپر جتنا مرضی غور کر لو اچھی بات ہے, لیکن اصل اس کا موضوع ہے وہ آخرت ہے. کہ آپ نے دنیا میں آئے ہیں, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں پہ جو بوگے وہ کاٹو, جو عمل کرو. اب آ جاؤ اس تھیوری کی طرف کہ زمین ساکن ہے اور باقی ساری چیزیں. بیٹا یہ جو فلسفہ ہے نا, یہ یونانیوں کا جو مفکرین تھے ان کا, بلکہ ان سے بھی پہلے کا ہے کہ یہ زمین ساکن ہے, بلکہ اس زمین کا, اس کائنات کا جو سینٹر مرکز ہے وہ زمین ہے, اور باقی جتنے بھی سیارے ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یونانیوں کے بعد پٹیلمی ایک سائنٹسٹ آیا, اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے اور باقی ہوگا, اور یہ تھیوری چلتی رہی سال ہا سال, ہزاروں سال چلتی رہی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلامی دور آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر بھی اس آیت کی روشنی میں جو ابھی آپ بتا بھی رہے ہیں, اور ریسرچ شروع ہو گئی. ریسرچ ہوتی رہی, 1 سال نہیں 2 سال, بنو امیہ آ گیا, بنو عباسی آ گیا. بنو عباسیہ کے دور میں تو بہت زیادہ یہ ریسرچ رہی, لیکن 13ویں صدی عیسوی میں جا کر ایک تو تھے سائنٹسٹ تھے ابن ناصر توسی اور ابن شاطر, انہوں نے کتاب لکھی الجدید. اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے
कायनात के तमाम सियारे अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। अब ये चीज उनको नहीं मालूम हुई, लेकिन उस चीज को ज्यादा पोर्ट्रेट नहीं किया जा सका। हालांकि उसने नई बात नहीं की थी, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये नई बात नहीं है। फिर 17वीं सदी ईस्वी में गैलीलियो आया और उसने दूरबीन ईजाद की। दूरबीन से उसने बहुत से स्टार्स की तस्वीरें ली और उसने ये बताया कि देखें ये जमीन के सियारचे हैं, ये चांद के सियारचे हैं और वो गर्दिश करते हुए दिखाई दी। और उसने ये साबित किया कि जमीन जो है वो साकिन नहीं है, वो भी अपने मदार में गर्दिश कर रही है। ठीक सर। इस बेस पर उसको सजा भी दी। उस वक्त के जो ईसाई थे, क्योंकि वो अपनी किताब के जैसे हमारे उलमा कराम, वो अपना उनकी मतलब हम रिस्पेक्ट करते हैं। गलती हो सकती है इंसान से, क्योंकि हतमी फैसला, हतमी डिसीजन अल्लाह और उसके रसूल का होता है, जो अनचेंजेबल है, जो हम उस पे। बाकी हर आलिम, हर इंसान, चाहे वो मुस्तशरिक है, साइंटिस्ट है, उसका एक अपना व्यू है, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। तो गैलीलियो ने आके फिर ये साबित किया कि जमीन के सियारचे, जब उसने तस्वीरें बाकायदा दिखाई कि ये गर्दिश में है और वो कर रही है, और वो फिर वो सिलसिला चलता रहा। असल में ये गैलीलियो की इजाद नहीं थी, असल में मुसलमान साइंटिस्ट इब्न शातिर की थी, लेकिन चूंकि हम इल्म की कमी की वजह से, और वो बेटा आपने पहले मैंने बताया भी था, जैसे अबुल कासिम ज़हरावी ने सर्जरी का इल्म मुतारिफ करवाया, लेकिन आज हमारे यहाँ यही मशहूर है कि यूरोप जो है वो इस इल्म का मुजिद है, हालांकि असल में अबुल कासिम ज़हरावी थे। ये भी ऐसे ही है। तो हुआ ये। अब आ जाओ कि कुरान में कहाँ पे है। कुरान में ऐसी क्या है, कुरान में एक आयत है सूरह लुकमान की, कुल्लुन याजरी इला अजलिन मुसम्मा। कुरान की आयत है सूरह लुकमान की आयत नंबर 29। तमाम सियारे अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ठीक सर। कुल्लुन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले बिल्कुल ये बात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आयत है, अगर हम इसको पूरी पढ़ें तो ये होगी, अलम तरा अन्नल्लाह यूलिजुल लैल फिन नहारी व यूलिजुल नहारी फिल लैल व सखर शम्सी वल कमरी। इसका तर्जुमा बेटा ये है कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह रात को दिन में परोता है। जी सर। परोता है और दिन को रात में परोता है, और उसने चांद और सूरज को मुसख्खर किया। और उसके बाद फिर ये कुल्लुन याजरी इला अजलिन मुसम्मा के तमाम सियारे अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो ये तमाम सियारे, अब जमीन क्या है, जमीन भी कायनात का एक सियारा है, वो साकर नहीं है, वो भी अपने अपने मदार में, किसी ने तैर रहे हैं, किसी ने कहा गर्दिश कर रहे हैं, किसी ने कहा अपने मदार में चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, चाहे वो सूरज के गिर्द है, चांद के गिर्द। पहली बात तो यहाँ पे चांद और सूरज की जो बात हुई है वो इसलिए, बाकी भी सियारों की बात हो सकती थी कि उस वक्त बहुत से लोग चांद और सितारों की पूजा करते थे। तो अल्लाह ने बताया कि मैंने इसको मुसख्खर किया, ये मेरे अंडर कंट्रोल है, ये मेरे हुक्म पे चल रहे हैं। जिसको तुम खुदा बना के बैठे हो तो मेरी तख्लीक है। असल मैंने शुरू में बताया कि कुरान का मौजू ये नहीं है, कुरान का मौजू है तौहीद और आखिरत। तो अल्लाह ताला यहाँ पे, लेकिन साथ इस ज़िम्न में ये बात भी दी कि तमाम सियारे जो हैं, ये नहीं कहा कि ये दोनों, कुल्लुन का जिक्र आ गया कि तमाम सियारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और अपने अपने मदार में चल रहे हैं, और वो तब तक चलते रहेंगे जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा। तो ये कुरान कह रहा है, हदीस तो जो दूर की बात है। तो ये बात किसने कही थी 13वीं सदी ईस्वी में, वो यही बात, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि उसको आप अपने हिसाब से समझते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, फिर हम गिरते क्यों नहीं। पहली बात कि अच्छा जमीन गोल है कि चपटी है, क्वेश्चन ये भी बनता है। ये तो पता लग गया कि आपको कि जमीन सर्कल कर रही है, गोल है कि चपटी है। अब ये जमीन रात दिन में तैर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड फ्लोटिंग। ये जिक्र, ये कुरान पाक जब आप इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये जिक्र आता है। अगर वो चपटी होती ना बेटा, तो रात के फौरन बाद दिन आ जाता। यानी आप मुस्ततील चीज बनाए तो जाते जाते जब आप एकदम आओगे तो अंधेरा और रात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब ये है कि गोल है। अब मैं आपको बता दूं कि ये गोल नहीं, ये बैजवी नुमा है। गोल ही होती है बैजवी नुमा, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे रात है घटती रहती है और फिर दिन आना शुरू हो जाता है, फिर इसी तरीके से दिन घटता रहता है, रात आना शुरू हो जाती है। तो ये बैजवी नुमा है। दो बातें होगी, ये गर्दिश भी कर रही है, गोल भी है। बैजवी गोल उसको कहते हैं, चपटी नहीं है। तीसरी बात कि हमें ये महसूस क्यों नहीं होती, तो बेटा इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है कि ये जो जमीन जो है वो 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। 1600। एक तेज तरीन जो ट्रेन है वो 300-400 किलोमीटर पर आवर चलती है। जहाज जो है वो 800-900 के करीब, ये जहाज से भी डबल स्पीड से चल। हमें पता क्यों नहीं लगता बेटा, आप बस में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठते हो, बाहर यूरोप में बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनें हैं,
تو آپ وہاں پہ وہ گلاس پانی کا رکھے وہ بھی نہیں ہل رہا ہوتا. ایسی ہے سر. آپ بیٹھے ہو اندر, بالکل ایسے. ٹرین 400 کلومیٹر چل رہی ہے, آپ کو کیوں نہیں پتا چل رہا؟ کیونکہ آپ بھی اسی سپیڈ سے, اسی ویلوسٹی سے چل رہے ہیں, آپ بھی اسی سپیڈ سے چل رہے ہو. آپ کو پتہ کب چلے گا کہ آپ چل رہے ہیں یا زمین یا گاڑی چل رہی ہے یا ٹرین چل رہی ہے؟ جب آپ باہر جھانکیں گے, جب آپ باہر دیکھیں گے, پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ ہم تو جا رہے ہیں. اب زمین سے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے, زمین چل رہی ہے تو زمین چل رہی ہے تو ہم بھی چل رہے ہیں. جہاز میں بیٹھے ہیں, آپ اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, جا رہے ہیں, جہاز حالانکہ بڑی سپیڈ سے چل رہا ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ میخیں لگائی گئی, وہ میخیں زمین کے باہر تھوڑی لگی ہوئی ہیں کہ ایک بہت بڑی میخ زمین کے ساتھ بریک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ایک ادھر لگی ہوئی ہے. یہ اندر بیلنس رکھنے کے لیے بنائی گئی. جیسے گاڑی کے اندر چیئرز ہوتی ہیں, اس کے اندر ناٹری لگائے جاتے ہیں چیئرز کو فکس کرنے کے لیے. اس گاڑی کو تو باہر سڑک سے نہیں باندھا ہوا نا. جی سر. تو یہ جو میخیں لگائی ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے. اور اللہ جو کہتے ہیں کہ میخیں بیلنس, اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, وہ میخیں بھی نہ لگاتا, بیلنس کر دیتا. تو یہ جو آسپیش کے میخیں بیلنس کر رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ اندر سسٹم ہے سارا جو ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے زمین اپنے مدار میں ہو رہی ہے. ٹھیک سر. سر اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ آج کل ہمارے ہاں یہ بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اہل حدیث دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, بریلوی اہل حدیث شیعہ, یعنی ہر بندہ اپنی علیحدہ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اور کچھ سارے نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی فلاں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب ان سے ریزن ہم پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی. وہ جی وہ شرک کرتے ہیں, وہ مشرک ہیں. اب جی وہ مشرک کیسے ہیں؟ وہ جی درباروں پر جاتے ہیں, جا کے سجدے کرتے ہیں, وہ اس چیز کو مانتے ہیں, اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یا اس طرح کچھ سوالات آ جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹرینڈ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان, اب دیکھیں نا سر, مختلف بتوں کو, مختلف خداؤں کو ماننے والے آج ایک ہیں, لیکن ہم مسلم قوم ہو کر یونٹی کریٹ نہیں کر پا رہے, ہم پھر بھی بکھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارا مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو رہا. تو یہ کیسے ممکن ہو؟ اب بیٹا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کل کے نوجوان اس بارے میں سوچ رہے ہیں, ورنہ ہم بھیڑ چال چل رہے ہیں. جی سر. سچی بات ہے کہ میرا والد اگر دیوبندی ہے تو میں بھی دیوبندی ہوں, میرا والد اگر بریلوی ہے تو میں بھی بریلوی ہوں, اور دوسرے کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ کا جو بنتا ہے کہ کیا دوسرے علماء یا امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ایک بات. اور دوسرا, کیا یہ ٹھیک ہے کہ اسی روش پہ چلا جائے؟ پہلا سوال کا جواب بیٹا یہ ہے کہ ہاں ہو جاتی ہے. نماز آپ کی اپنی ہے, نماز کسی کی نہیں ہے. تو اگر اس کا جو بھی عقیدہ ہے, جو بھی اگر وہ کریکٹر وائز بھی, اگر یہ حدیث میں بیان کر سکتا ہوں کہ جیسا بھی ہے, لیکن آپ کی اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اس کے اعمال کا جواب دے وہ ہے, آپ کے اعمال کا جواب دے آپ کو. اگر وہ زانی ہے, وہ کرپٹ ہے, اور آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہو, تو یہ نہیں کہ اس کی آپ کی نماز ہو جائے گی, اس کو اپنے جواب دے ہونا پڑے گا. اگر امام نیک اور متقی ہے, پیچھے سے مقتدی کوئی زانی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا؟ نہیں, اس کو اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے. وہ تو اس کا یہ کہہ دینا, یہ نفرتیں پھیلانے والی بات ہے. ایسا نہیں ہے, ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو آخری رسول مانتا ہے. جو آخری رسول مانتا ہے, اللہ کی قرآن کی کتاب کو مانتا ہے, تو وہ مسلمان ہے. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کافر, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آج جو وقت گزر رہا ہے اس کے اندر دانش مندانہ فیصلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک لڑی میں پرویا جائے. کچھ غلطی خامیاں ہیں, لیکن پہلے پوری دنیا کو تو مسخر کر لو, پوری دنیا میں اسلام پھیلا لو, اس کے بعد آپ ٹھیک کر لیجئے گا. یہ اصل میں بیٹا سوچی سمجھی سازش کے تحت نا ہمارے اندر یہ فرقہ واریت کا انجیکٹ کیے گئے. یہ پہلے نہیں تھے, یہ 200 سال سے ہی ہے, اور خاص طور پہ انگریزوں نے, کہ یار ان کو ایسے نہیں شکست دی جا سکتی, ان کو فرقہ میں تقسیم کر دیا. اچھا, اب اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اور قرآن کی طرف جائیں تو وہ اتنی سختی سے کنڈیم کرتا ہے, لیکن ہم اس پہ, یعنی اس کا جواب آپ کو پوری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں. قرآن اس کے بارے میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الانعام, جی سر, آیت نمبر 159, سورۃ الانعام کی آیت, اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا, گروہوں میں بٹ گئے, جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے, ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. اب کہی جاؤ یا رسول اللہ مدد, کہی جاؤ کہ میں رسول یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں, کہی جو باتیں کیے جا رہے ہو, لیکن اور خوش بھی ہیں اس بات پہ کہ ہم فرقوں میں ہیں. تو اللہ فرمانا کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو قیامت کے دن اصل میں پتا چلے گا نا کہ ہو کیا رہا ہے.
اس میں کیا رॉकेट سائنس ہے, کیا چیز سمجھ نہیں آ رही فرقے واریت, اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے, پھر ان کو جتلائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بتا دوں گا ان کو کہ یہ کیا کرتے ہیں, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے. پھر اچھا آگے چلیں, سورۃ الروم یعنی 30ویں سورت آیت نمبر 32, وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور ہر فرقہ اپنے طریقے میں مگن ہے, یعنی خوش ہے, اطرار ہے, بلکہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے بریلوی پیدا کر دیا, یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے دیوبندی پیدا, اس پہ خوش ہو رہے ہیں. یہ کنڈیم کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا تم نے. یہ کون کرتے تھے؟ یہودوں نے سارا کرتے تھے, تمہارے اندر یہ ناسور نہیں آنا چاہیے. اور سورہ آل عمران میں تو سب کو پتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن کو کس نے تھاما؟ قرآن کو مجھے بتائیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, خود سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کسی مدرسے میں جا کے پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, ایسی بات نہیں, اس کے ریسرچ کریں, لیکن وہ اپنی فیکٹری اپنی بتائے گا کہ تو بریلوی بننا ہے, تو نے دیوبندی بن, اور وہ وہی بن کے نکلے گا. اس کے وہ سوچ تو آپ نے منجمد کر دی, اس کو تو کنویں کا مینڈک بنا دیا. خود سے کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن؟ ایک نان مسلم ہے بیٹا, وہ کہتا ہے یار میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ایسی کتاب بتاؤ, مجھے نہیں پتا ان فرقوں کا, کہ میں جس سے صحیح مسلمان ہو جاؤں. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اس کو؟ قرآن مجید خود تو پڑھی نہیں ہے, اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. خود فرقوں میں بیٹھے ہوئے اس کو کہہ رہے تو قرآن پڑھ. یہ ہے سب سے بڑا المیہ. تو ہمیں جب تک ان فرقوں سے آپ اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں, یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے, یہ ہمیں کرنا ہے. آپ کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا, کیونکہ یہ تھیری, یہ نظریہ ایک نیا ہے. سارے کہیں گے آپ کے اپنے کا آپ کے خلاف ہو جائیں گے, لیکن ہونے دیں. پھر میں وہی حوالہ دوں گا, والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں, الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیا, وتواصوا بالحق, اور جنہوں نے سچ بات کی, حق بات کی, وتواصوا بالصبر, کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو حق بات کرے گا اگلا پھر مرحلہ صبر کا بھی آئے گا. لوگوں نے انگلیاں اٹھانی ہیں, لوگوں نے پتھر مارنے ہیں, لوگوں نے برا بھلا کہنا ہے, تو پھر صبر بھی کرنا ہے. تو حق بات بھی کہنی ہے, ایک اچھے طریقے سے کہنی ہے, تاکہ یہ لوگوں کے اندر مسلمان یکجا ہوں. چبھے کانٹا جو کابل میں, اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو. یہاں پر تو کٹ رہا ہے تو کوئی نہیں, دوسرے فرقے کا ہے تو مار دو اس کو, کیا ہے فائدہ اس کا؟ عالم کفر اٹھا رہا ہے. تو یہ ہے بیٹا کہ یہ اس کا حل کیا ہے, یونٹی کیسے کریٹ ہو سکتی ہے؟ بیٹا یہ آپ خود قرآن پڑھیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جو خود سے سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے نا, وہ کسی فرقے کا نہیں رہتا, وہ پھر مسلمان بن جاتا ہے. ٹھیک سر. اور اس کے بعد پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو بخاری پڑھ لیں, مسلم پڑھ لیں. اس پر تو سارے متفق ہیں نا کہ صحاح ستہ کی کتابیں اتھینٹڈ ہے, وہ پڑھ لیں. یہ باقی کتابیں بعد میں پڑھ لیجیے گا, یہ تو پڑھ لو. اور جب آپ یہ خود سے پڑھ لی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو فرقہ نہیں, پھر آپ اسلام پہ. ٹھیک سر. سر جی اب اسی کے ریلیٹڈ ہم ایک اور سوال کر لیتے ہیں اب, کیونکہ اب مختلف مذاہب یہ مسلک کی بات چل رہی ہے. تو رفع الیدین اہل حدیث کہتے ہیں جائز ہے, بریلوی مکتبہ فکر والے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, اور دیوبندی بھی اس طرح کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اب جو کرتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن جو نہیں کرتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ جی حضرت امام ابو حنیفہ, کیونکہ جتنے بھی تھے, امام بخاری, امام مالک, امام شافعی, ان سب سے پہلے ہے. وہ یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے یا جب وہ جوان ہو رہے تھے تب صحابہ کچھ حیات بھی تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ دور دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا دور دیکھا جس میں صحابہ بھی عبادت کر رہے تھے, یعنی صحابہ تب حیات تھے. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تھا یا چھوڑ دیا تھا, اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود شاید ان کی حدیث سے حوالہ بھی دیا جاتا ہے, تو سر وہ ان کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. تو امام بخاری بعد میں آ کے انہوں نے اپنی کتاب میں کوئی ذکر نہیں کیا یعنی رفع دین ترک کرنے کا. تو ہم کس کی مانیں؟ ایک وہ مانے جس بندے نے آنکھوں سے دیکھ کر بات کی ہے, یعنی اپنا صحابہ کا دور دیکھ کر یہ بات کی ہے کہ رفع دین نہیں کرنا, اور ایک بندہ بعد میں پیدا ہو رہا ہے جب صحابہ کا دور نہیں رہا تو وہ آ کے لکھ رہا ہے کتاب میں کہ نہیں رفع دین کی ایسی کوئی حدیث نہیں ملی. پھر ایسے معاملے میں کیا کیا جائے, کس کی مانیں گے؟ اب بیٹا یہ بڑا کنٹروورشل کویسچن ہے, اور آج کے جو مکتب فکر کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. پہلے کو اتنا سویر نہیں لینا چاہیے. نماز پڑھنی چاہیے, جو رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. جو رفع یدین نہیں کرتے اس سوچ پر کہ امام ابو حنیفہ نے کہا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے, اس سوچ پر, تو وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے غلط اور صحیح جانچنے کا. ہم نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید, اس کے بعد جو اصول قرآن میں آ گیا, اور اگر وہ اس کا مد مقابل بخاری میں آ گیا تو ہم قرآن کو مانیں گے, یہ اصول ہے. بخاری کو ہم کنڈیم کرتے ہیں.
अच्छा, یہ بھی سب متفق ہے کہ بخاری مسلم متفقہ علیہ حدیث ہے، یہ ٹاپ کلاس کی، اس کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے ایک بندہ بخاری سے حوالہ دے رہا ہے اور دوسرا بندہ کسی اور کتاب سے دے رہا ہے، تو ہمیں کس کی ماننی چاہیے؟ یہ سارے میں علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ بخاری سے ماننی چاہیے کیونکہ وہ ایتھنٹڈ ہے۔ اب بخاری کیوں ایتھنٹڈ ہے؟ بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری جو 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں انہوں نے وفات پائی، 6 لاکھ احادیث ان کو یاد اکٹھی کی انہوں نے، اور اس میں سے پھر انہوں نے یہ وہ لوگ تھے صحاح ستہ والے جنہوں نے علم الحدیث کو اصل میں ایک ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ لیا، اس سے پہلے کام نہیں ہوا، اور انہوں نے اتنا کام کیا، اسماء الرجال، جرح تعدیل، اس پہ ایک ایک راوی پر ایک ایک سند پر جرح کی، اس کو دیکھا، چھانا، ہزاروں منٹ سفر کیا، اس کو دیکھ کے 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے کم کرتے کرتے جس میں ذرا سا بھی شبہ آیا، ذرا سا بھی ضعف ہوا، تو اس کو نکالتے نکالتے آلموسٹ تقریباً 13-14 ہزار کے قریب اس نے ایڈ کیا، اور اس میں سے بھی جو ڈبل حدیثیں تھی، یعنی ایک ہی بات ہے اور 2-3 صحابہ نے اس کو راوی روایت کیا، اس کو بھی کم کرتے کرتے 7200 سمتنگ جو حدیثیں وہ بخاری شریف کے اندر ایڈ کی۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنی، اس کی جو حدیث کی روایت پیش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ترمذی شریف۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ 6 لاکھ میں سے امام بخاری نے وہ ترمذی والی حدیث کیوں سکپ کی، جبکہ راوی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے جو ٹاپ کلاس کا علم کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اتنا بڑا راوی ہو اور حدیث اپنے موقع پہ اکلوتی ہو، باقی حدیثیں 4-5 مل جائیں گے آپ کو، سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی رفع یدین کرنے کی، اور وہ اپنے موقع پہ بھی ایک ہو اور امام بخاری چھوڑ جائیں، 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس کو کیوں کر دیں؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ضعف تھا جو انہوں نے سکپ کی۔ اچھا، اس کے بعد مسلم شریف نے بھی نہیں ڈالی، امام مسلم نے بھی نہیں رکھی، ترمذی شریف نے رکھی۔ اچھا جی، تو کیونکہ وہ ضعیف تھی۔ اب ضعیف کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام المحدثین کہتے ہیں، وہ فوراً آتے ہیں سے مراد کے فوراً انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ بات دل کو لگتی بھی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ بخاری میں نہ آتی، اور اگر جان بوجھ کے امام بخاری نے ان کو نہیں کیا کہ چونکہ وہ رفع یدین کرتے تھے، پھر پوری کریڈیبلٹی ختم ہوگی بخاری شریف کی، پھر تو انہوں نے اور پتہ نہیں کیا کچھ سکپ کر دیا ہوگا کہ یہ ڈال دو یہ نکال دو، پھر تو ختم ہوگی کہانی۔ تو آپ ویسے تو بخاری شریف کو مان رہے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ ترمذی کو پریفر کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، مسلم شریف کی ایک حدیث پھر یہ کوٹ کرتے ہیں سمرہ بن جندم کی، کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے بھائی یہ تم کیا گھوڑوں کی طرح یہ تم ہاتھ ہلا رہے ہو۔ اچھا، وہ پوری حدیث نہیں پیش کرتے کہ وہ اتحیات میں بیٹھ کے جب سلام پھیرتے تھے، اسلام ہاتھ اٹھاتے تھے، وہاں سے منع کیا۔ یہ آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں، وہ پوری نہیں پڑھتے، اس کو وہ کوٹ کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اور جبکہ اس کے دوسری 4 حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہیں، سینکڑوں، اگر ساری حدیثوں کی کیے جائیں تو وہ سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ اچھا، آخری بات یہ ہے کہ آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد، قرآن کے بعد، اگر ہم سیاہ ستہ کو ایک دفعہ سائیڈ پہ کر دیں تو ہمارے پاس اسلام کیسے پہنچتا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ مین سٹریم پلر اسلام کا یہ 6 کتابیں ہیں، 6 کتابوں سے ہمیں اسلام ملتا ہے جو مین، ٹھیک ہے۔ امام ابن قیم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قرآن اپنی تشریح میں حدیث کا محتاج ہے، اگر حدیث کو نکال دیں تو پیچھے تو کیا رہ جاتا ہے؟ نہیں۔ اچھا، اب یہ 6 کی 6 اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی، ان 6 لوگوں جنہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا، جو حدیث کے صحیح جاننے والے تھے، انہوں نے اس پہ ریسرچیں کی، 6 کے 6 لوگ، یہ 6 کے 6 لوگ رفع یدین کرتے ہیں۔ یار کمال کر دیا، یہ 6 کے 6 رفع یدین کرتے ہیں، بعد میں کدھر سے کہاں سے کہانی آ گئی؟ یا تو پھر ان کو سب کو ریجیکٹ کرو۔ اچھا، ترمذی شریف میں بات مان لیا صحیح حدیث ہے، جو ترمذی شریف عبداللہ ابن مسعود صحیح حدیث ہے، لیکن جس بندے نے اس کو کتاب میں ایڈ کیا وہ خود نہیں مان رہا، اس کو وہ خود رفع یدین کر رہا ہے۔ تو جو خود اپنی بات کو نہیں مان رہا، کمال ہو گیا یار، اتنے بڑے عالم دین، محدث اور حدیث جاننے والے، وہ خود نہیں کر رہے، ان کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ صحیح حدیث ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ پہلے آ چکے تو ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا، وہ خود اس پہ عمل نہیں ہے۔ مطلب یہ لاجک ہی نہیں بنتی کہ میں ایک کتاب لکھوں اور وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو جائے کہ بہت اچھی کتاب ہے، اور پھر ساتھ یہ کہیں کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہ سرجری پہ کتاب لکھی، بڑی مشہور ہوگی، پھر ساتھ یوں بھی کہیں کہ ہی از ناٹ اے گڈ سرجن، ہاؤ از پاسبل؟ وہ 6 کے 6۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چلو،
ये गुनियत तालबीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जी सर, जिसको खास तौर पर बरेलवी मकतब फिक्र 11वीं शरीफ वाले और हर वो मानते हैं। अच्छा, उस पे अमल करने वाले रफा यदैन को तो नफरत करते हैं, जो बंदा रफा यदैन कर रहा है, पीर साहब को मान रहे हैं। अच्छी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नो डाउट, लेकिन वो खुद रफा यदैन के कायल हैं। पेज नंबर 29 गुनियत तालबीन। जी सर। अच्छा, अब इसका जवाब क्या हुआ उलमा का, ये तो उनकी किताब ही नहीं है, ये उनकी किताबों मुकर के किताब ही नहीं है। तो किताब, फिर ये क्या बात, फिर तो कोई उठ के कह देगा कि जिसका ये तो किताब ही नहीं। वो खुद रफा यदैन के कायल थे, रफा यदैन करते थे। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ आज के दौर में, आ जाओ आज के दौर में। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जिन्होंने बड़ा काम किया वो डॉक्टर इसरार हैं। जी सर। जिन्होंने कुरान को और उसमें बड़ा एक अलग बड़ी शख्सियत जिसको कह ले, और वो अहले हदीस भी नहीं है, अहले हदीस नहीं है, वो 20 तरावियों के कायल है। जी सर। सारी वो मान, उनके ज्यादातर जो अकायदे हैं वो देवबंदियत के करीब, वो रफा यदैन कर रहे हैं। क्योंकि रफा यदैन का ताल्लुक किसी फिरके से नहीं है, ये नबी का तरीका है, वो हम कर रहे हैं। सर, ये सुन्नत है या नमाज का हिस्सा है? नमाज का हिस्सा तो है ये, लेकिन सुन्नत तो बन गई ना, जब नबी ने किया सुन्नत तो बन गई, तो इसलिए किया तो जाता सर है। इस हिसाब से जो नहीं करते वो उसके गुनाहगार है? नहीं, वो देखो, मैं वही तो बात कर रहा हूं ना, कि उसको एक उनके पास एक वो लॉजिक है, जी सर। तो वो उस हवाले से कर रहे हैं। जब हम उनको कह देते हैं ना गुनाहगार है, तो फिर यहाँ से क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। जी सर। रिसर्च करें, खुद करें, उसको देखें, उस पर फिर अमल करें। सर, अगर हम किसी को ये बात समझाएं कि इस तरह हवालात भी दे दें सारे कि ये बुखारी में ये हदीस मौजूद है, या सर वो अगली बात, जो एक कॉमन आदमी है जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है या रिसर्च जिसकी ज़्यादा नहीं है, उसको बात समझाने के अगर हम ये कहें कि भाई ये देखिए बुखारी में ये हदीस लिखी है या यहाँ पर भी उलमा ने बयान किया सब कुछ, तो अगली बात सबसे पहले ये करता है कि आप हमारे उलमा को देखें, हमारे उलमा ने सारी ज़िंदगी गुजार दी, उन्होंने कभी रफ़ा दान किया, वो इतने नेक हैं, उन्होंने सारी दुनिया में दीन फैलाया, ये वो। सर उसको हम क्या कहें? इसका तो फिर यही फायदा होगा कि वो उलमा को पूज रहे हैं। जी सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान को खत लिखा, ईसाई थे, ईसाई बादशाह को, कि मैं तुम्हें दावत देता हूं अल्लाह की तरफ, बंदों की इबादत से, अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देता हूं बंदों की इबादत से, और तुम्हें मैं अल्लाह की सरपरस्ती की तरफ दावत देता हूं बंदों की सरपरस्ती से। तो हातम ताई के बेटे थे अदी बिन हातम, जी सर। वो मुसलमान हो गए, तो उन्होंने कहा यार हम, या रसूलल्लाह हम कब ये कर, फरमाया क्या तुम उलमा कराम जो कह दे मानते नहीं हो, हलाल को हराम कह दें, हराम को हलाल कर दें, तो तुम ना रिसर्च करते हो, तुम मान के उस पर अमल शुरू कर देते हो, तो ये उसकी इबादत ही तो है। आज हम क्या कर रहे हैं जी सर। कि उन्होंने, हमारे जो उलमा है जो कर रहे हैं, उन्होंने भी किसी किताब से पढ़ा होगा ना, तो वो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि किताबों में तो ये, जी सर। तो ये है बेटा। सर इसके अलावा एक टाइम खत्म हमारे पास बेटा, टाइम सवालात तो बहुत टाइम ज़्यादा थे, तो लेकिन अब क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम इस सेशन क्लोज करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, आप जज़ाकल्लाह बेटा, स्पेशल बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, आज की हम वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।